बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक ट्रकेन ददीदाद मामाले ड्रार सयारे दार दिजारुट अंसार मदनीस वने अन बयाक युपेन चाकुरिस जुग सलाम थेनन नाजरीन सो लेलहिन कि माँ पाकिस्तानी मुख्तलिफ इदारों भी जमुस आल के इस्पा सुदट और मिष्ट कुम थेन जगो हेश सोच संबा अटे सो मशोफत थमुस ताकि बेसग तोम माशरा मजा तोम इदारों मजा तोम अलाकों मजा ए मिस्टार जलोय के कार थे चमाटतों ये वाता अश माँ कराची यूनिवर्सिटीर डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़र एक अदो शख्सियत गिनी सही खिदमतर हाजिर भी हनुस कैसे कौम कैसे हैं कैसे संबा बोदी उथलीन वाह यार थे न से ओ इस्पा ओशोंगे मजा न से जो ए मोरे कोंडम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने बयाक बैठक को वक्त दिया और गिलगित बल्तिस्तान में ज़ाहिर है हर गांव में हर देहात में केबल सिस्टम है, वहाँ लोग सुनते हैं, इल्म के मुतलाशी हैं, वहाँ यानी इन रवैयों को खुसूसन सोशल मीडिया ने हमारे माशरे के अंदर सरायत कर चुके हैं वो रवैये। उस हवाले से जो नई नस्ल है खुसूसन बच्चे हैं उन बच्चों तक हम आपका पैगाम पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अपना तारुफ तालिबी पस मंज़र चाहे वो स्कूल से हो, कॉलेज से हो, यूनिवर्सिटी तक जो मरहला दर मरहला आप आगे बढ़े हैं उस हवाले से आप बता दें ताकि वो जो देखने वाले नाजरीन हैं वो भी अपनी तरजीहात में इन चीज़ों को शामिल करें और एक शख्सियत बनकर माशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान की तरफ मेरा 2 मरतबा सफ़र रहा अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत खूबसूरत सरज़मीन है और क़ुदरती हुस्न से माला माल ये इलाक़े हैं बल्तिस्तान और गिलगित। खूबसूरत वादियाँ, पहाड़ और चश्मे और पहाड़ से बह के आने वाले पानी, तो ये मुझे हमेशा याद रहेगा और इंशाअल्लाह दोबारा मौका मिला तो फिर मैं गिलगित बल्तिस्तान का सफ़र करूँगा। मेरा ताल्लुक़ कराची यूनिवर्सिटी से है। हमारी यूनिवर्सिटी में गिलगित और बल्तिस्तान के तालिब इल्म, तलबा और तालिबात बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और हर शोबे में तकरीबन आपको गिलगित बल्तिस्तान के तलबा और तालिबात नज़र आएंगे। मेरा ताल्लुक़ शोबे उलूम इस्लामी से है। शोबे उलूम इस्लामी और कुल्लिया मारिफ इस्लामिया में गिलगित बल्तिस्तान के तालिब इल्म बड़ी तादाद में आते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ के गए हैं वहाँ पर, मेरे अपने स्टूडेंट्स भी हैं जो वहाँ पर तालीम के मैदान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, दीगर शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक मेरी अपनी एजुकेशन का ताल्लुक़ है तो देखिए मेरा ताल्लुक़ भी एक मिडिल क्लास से है। हम लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं तो हमारा जो सर्वाइवल है वो एजुकेशन में है। तालीम के ज़रिए ही हम कोई अपना मकाम बना सकते हैं। हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे आबा अजदाद कोई ज़मीनें छोड़कर नहीं गए, कारखाने छोड़कर नहीं गए, लेकिन उन्होंने तालीम दिलवाई। तो आज तालीम की वजह से ही हम इस मकाम पर बैठे हुए हैं। बुनियादी एजुकेशन हमारी ज़्यादातर सरकारी इदारों की हैं, स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के हम लोग निकलने वाले हैं। इसी शहर में बहुत अच्छे तालीमी इदारे रहे हैं और बहुत अच्छे पढ़ाने वाले असातिज़ा रहे हैं। तालीम का मेयार बेशक ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप ख़ुद पढ़ने के शौकीन हैं तो तालीम हासिल कर सकते हैं इन्हीं इदारों से।
تو میری ایجوکیشن تو سب کراچی ہی کی ہے اور سرکاری اداروں ہی کی ہے، خواہ وہ میٹرک ہو، انٹر ہو، بی اے ہو، ایم اے ہو یا پی ایچ ڈی ہو۔ دوسری طرف جو اہم بات جہاں تک اپنی کی طلبہ و طالبات تک کی پیغام جائے گا، تو ہمارا تو پیغام جو ہے وہ یہی ہے کہ تعلیم کے ذریعے اپنا مقام بنائیں، ایجوکیشن کے ذریعے اپنا کیریئر بنائیں، اور خاص طور پر جو طلبہ و طالبات گلگت بلتستان سے آتے ہیں یا ملک کے دیگر علاقوں سے آتے ہیں، ان کے والدین ان کو یہاں بھیجتے ہیں، اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ کچھ پڑھ لکھ کے اپنا مقام بنائیں گے۔ تو میری تو ہمیشہ نصیحت ان بچوں سے یہی رہتی ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے پر توجہ دیں اور دیگر ایکٹیویٹیز کو ذرا کم رکھیں اور لکھنے پڑھنے کی ایکٹیویٹیز کو اپنی بڑھائیں۔ اسی میں ان کا سروائیول ہے، اسی میں اس علاقے کی بھی خدمت ہے اور اسی کے ذریعے وہ کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے آپ کا جمران ادارہ ہے، اس میں بچوں کو آپ حفظ کراتے ہیں، تو وہ جو جدید حفظ کرنے کے ذرائع ہیں ان کو یقیناً آپ بروئے کار لاتے ہوں گے، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے گا۔ جی بہت شکریہ، یہ ایک بالکل یونیک ایکسپیرینس ہے، میرے لیے بھی رہا ہے، اور ہم نے ایک ادارہ بنایا مؤسسہ علوم قرآن جمران، جہاں بچوں کو بہت جدید طریقے سے حفظ کرایا جاتا ہے۔ حفظ کے اس میتھڈ کو ہم نے بنیادی طور پر ایران سے لیا ہے۔ ایران میں مختلف ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک بہت مشہور حافظ قرآن گزرے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر جنہوں نے بہت پروگرامز کیے، حافظ محمد حسین طباطبائی، تو اسی بچے سے انسپائر ہو کر ہم نے یہ کام شروع کیا تھا۔ آج وہ بچہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، اس کی بھی شادی ہو گئی، اس کے بھی بچے ہو گئے ہیں، اور ان سے ملاقات بھی ہماری ہوئی اس کے بعد بھی کئی مرتبہ۔ تو وہ جو طریقہ کار ہے وہ بہت ایڈوانس طریقہ کار ہے، اس کے مطابق جو بچے حفظ قرآن کرتے ہیں، آپ نے اگر دیکھا ہو، آپ لوگوں نے ٹی وی کے مختلف چینلز کے اوپر ہمارے بچوں نے پرفارمنس دی ہے۔ رمضان میں ہر سال مختلف چینلز پر ان کو دعوت دی جاتی ہے، اور ہمارے اپنے مؤسسہ علوم قرآن جمران کا جو ہیڈ آفس ہے کراچی میں، تو وہاں بھی ٹی وی کے پروگرامز ہوتے ہیں۔ تو لائیو سوالات اور جوابات، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام آتے ہیں، وہ بچوں سے سوال و جواب کرتے ہیں، اور وہ بچے مختلف انداز سے سناتے ہیں، یعنی سمپلی رکوع اور پارا اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ ان کو پیج نمبر بھی یاد ہے، ان کو ایڈریس یاد ہے، ان کو ایک صفحے میں کتنی آیتیں ہیں، پہلی آیت کون سی ہے، آخری آیت کون سی ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی 25 مختلف روش سے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، اس میں ٹیکنالوجی بھی انوالو ہے۔ ان بچوں کو ہم سافٹ ویئر بھی دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور وائس بڑے اچھے جو بین الاقوامی سطح کے جو قاریان قرآن ہیں، امین شابی ہیں یا پرہیزگار ہیں یا سدیس ہیں، تو یہ ان لوگوں کی آواز کو بچے چونکہ کاپی کر سکتے ہیں، تو چھوٹے بچے ان کی آواز کو، ان کے لہن کو کاپی بھی کر لیتے ہیں بعض بچے، اور وہ ان کو سنتے ہیں۔ اور ایک خاص نسخہ قرآن ہے خط عثمان طہا میں، جس کو سب سے پہلے سعودی عرب نے شائع کروایا، کتابت کروائی، ایک کاتب تھے عثمان طہا، تو انہوں نے بہت اچھے انداز میں اس کی کتابت کی ہے، جس میں ہر صفحے میں آیت شروع بھی ہو رہی ہے اور ختم بھی ہو رہی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے کہیں پر آیت، اور اسی قرآن کے نسخے سے بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے۔ اور جو ایک جدید کانسیپٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں فوٹو میموری، تو وہ بچہ اسی نسخے کو بار بار دیکھتا ہے اور اس وائس کو سنتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے، تو وہ چیز، وہ صفحہ اصل میں اس کے فوٹو میموری میں چلا جاتا ہے۔ پھر جب ہم اس کو کہتے ہیں، مثلا اس کتاب کے اندر 604 صفحے ہیں، مثلا ہم اس کو کہتے ہیں پیج نمبر 435 سناؤ، تو اس کی میموری جو ہوتی ہے وہ رینڈم ایکسیس میموری ہوتی ہے، اور وہ فوراً اس صفحے تک پہنچ جاتا ہے اس کا ذہن، اور ایسا ہے جیسے اس کے سامنے وہ صفحہ کھل گیا۔ اب اس صفحے سے آپ جو سوال کرنا چاہیں کر دیں، وہ اس کو صحیح جواب دے گا۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ بڑا کامیاب ہے۔ 15 سال ہو گئے الحمدللہ ہمارے اس ادارے کو۔ کراچی میں ہمارے 3 کیمپس ہیں، لاہور میں ہمارے 4 کیمپسز ہیں، اور پنجاب کے کئی اور شہروں میں اور دیہات میں، قصبوں میں کوئی 10 سے زیادہ ہمارے سینٹرز ہیں۔ سندھ میں ہمارے کئی سینٹرز ہیں، حیدرآباد میں ہیں، لاڑکانہ میں ہیں، شکارپور، مختلف جگہوں پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہر جگہ یہی میتھڈ چل رہا ہے، اور الحمدللہ کامیابی سے چل رہا ہے۔ اور اس میں
جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو بہت پیار محبت سے پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ حفظ کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری بھی بنی ہے، بعض چینلز نے بنائی ہے، باہر کے چینلز نے، اور اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پاکستان میں بچوں کو زنجیروں سے باندھ کے اور ڈنڈے مار کے حفظ کرایا جا رہا ہے. تو میں بھی کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہو، لیکن ہمارے ادارے میں ایسا بالکل نہیں ہے، کوئی فزیکل پنشمنٹ نہیں ہوتی، اور ٹیچرز جو ہیں بہت پیار سے محبت سے پڑھاتے ہیں، شفقت سے پڑھاتے ہیں، اور بچے پیار سے پڑھ رہے ہیں. ڈنڈے مارنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. آپ کی جو روش ہے، آپ کا جو میتھڈ ہے وہ افیکٹو ہونا چاہیے، لیٹسٹ ہونا چاہیے. جو آج کل ٹیچنگ ایڈز دستیاب ہیں، آپ ان سے ہیلپ لیں. کمپیوٹر ہے، ملٹی میڈیا ہے، اسمارٹ ٹی وی ہے. تو ہمارے کلاس رومز کے اندر ایسی چیزیں ہیں جن سے بچے آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. ڈسپلے ان کے سامنے ہوتی ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. اسکولنگ بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کی. جو ہمارے پاس حفظ کے بچے کر رہے ہیں بچے، ان کا جو اکیڈمک ایئر ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی اسکولنگ ہوتی رہتی ہے. تو اس کے بعد وہ چاہیں تو ہمارے پاس مزید پڑھ سکتے ہیں. ہم قرآن کریم کے علاوہ نہج البلاغہ بھی یاد کرا رہے ہیں ان کو، احادیث بھی یاد کرا رہے ہیں ان کو. یہ بھی کمپلشن نہیں ہے کہ بچے کوئی ہمیشہ دینی ادارے میں جائیں. ہمارے بچے ہماری اپنی کراچی یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہیں، میڈیکل یونیورسٹی کے اندر ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر ہیں، لاء کالج کے اندر ہیں، اور دینی مدارس میں بھی ہیں، پاکستان کے مدارس میں بھی ہیں، ایران کے مدارس میں بھی ہیں، عراق کے مدارس میں بھی ہیں. تو ہماری طرف سے کمپلشن نہیں ہے کہ وہ مولانا بنیں، مولوی بن جائیں. وہ کسی بھی شعبے میں جائیں، ایک اچھا حافظ قرآن ہوگا. اور حفظ قرآن ہی فوکس نہیں ہے ہمارا، قرآن فہمی ہمارا فوکس ہے. کہ ان بچوں کے ہم جو حفظ کر لیتے ہیں، حفظ کے دوران بھی ان کو ترجمہ اور تفسیر تھوڑی سی بتاتے رہتے ہیں، لیکن حفظ کرنے کے بعد مزید اگر وہ اسٹے کرنا چاہیں، اگر پیرنٹس ان کو مزید موقع دیتے ہیں، تو ہم دیگر چیزیں بھی پڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی صرف و نحو پڑھاتے ہیں، عربی گرامر پڑھاتے ہیں، تاکہ ان کے اندر قرآن فہمی پیدا ہو. تو یہ میتھڈ الحمدللہ کامیابی سے چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ظاہر ہے آپ بہت مصروف تھے، پھر بھی آپ نے چینل کے لیے وقت دیا، اور آپ کی انہی باتوں کو ہم بنیاد بنائیں گے. جو والدین اپنے بچوں کو حفظ کرانے کا شوق رکھتے ہیں، ظاہر ہے قرآن جب حفظ کرائیں تو اس کی زندگی میں بھی مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں. ناظرین، جیک ذلی سوس کونڈیگت سوس پشیگت ڈاکٹر صاحب سے صرف یونیورسٹیر تعلیم و تحقیق کی قوم مجا مشغول نوچ، بلکہ معاشرار اروگا اچھئی آل ای نا کی میشہن اینو ذہن سازی کارکھے گا نس بودی چماٹ تھین. جیک ذلی ڈاکٹر صاحب سے چماٹ تھین انا طریقہ بس گا تم گوٹور چماٹ تھے یس تو اسے گوٹے جو گا قرآن پڑھیں، قرآن فہمی اور قرآن دسترس رینو بلی تو اسے گوٹر گا ٹھٹار دور بھئی مشتار وائی. انی مورے گینی کراچی یونیورسٹی بیا کے جو اجازت دکھم اس نائی بیا کے کرنے مشت اوشک گینی سے خدمتر حاضر بم آیات بوسنٹ تو میزبان انصار مدنیت اجازت دا. خدا حافظ.